بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصم. آج ہم 12ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور نشست کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ جب انسان منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے جھوٹ اور غیبت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس شخص نے غیبت کی اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل جھوٹ اور غیبت کو گناہ نہیں سمجھا جاتا؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں جس پر ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کے مہمان سمیر میر شیخ صاحب. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ہر سال ہماری نشست پہ ہوتے ہیں. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ان کے برابر میں موجود ہے ڈاکٹر مبشر. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج نعتخوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہزیب قادری. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے اور میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. اور سر حشر بات تیری سر عرش نام تیرا. سر عرش بات تیری سر عرش نام تیرا. کہیں نام چل رہا ہے کہیں بات
चल रही है, कहीं बात चल रही है, कहीं नाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। माशाल्लाह, बहुत खूब शाज़े, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत सारी दुआएं मेरे भाई आपके लिए। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। अपने मेहमान से शुरू करते हैं। सबीर भाई, पिछली नशिस्तों में जब आप आ रहे थे तो आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और 2020 में ऐसा क्या चेंज आया कि आज मुझे बोलना पड़ रहा है कि समीर मीर शेख इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीफ भाई, कुछ ऐसा सिलसिले हुए और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनूं। उसकी वजूहात ये थी कि ख़ास तौर पर मेरे इलाके के, मेरे एरिया के, मेरे सिटी के कोई इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। आपको पता है कि मेरा एक पाकिस्तान मेरा एक बिज़नेस कम्युनिटी से बड़ा क्लोज रिलेशन है। बिल्कुल, मैं उनकी ट्रेड बॉडीज़ का भी हिस्सा हूँ और फेडरेशन में 4 साल से चेयरमैन भी रहा हूँ हायर एजुकेशन का। तो बिज़नेस कम्युनिटी के भी कोई इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। हालांकि मैंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी मीटिंग्स की, बड़े प्लान्स उनसे डिस्कस किए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपने जो भी मसाइल हैं मेरे लोगों के, बिज़नेस कम्युनिटी के, तो वो मैं हल करवा सकूंगा। दूसरी बात यह है कि रमज़ान का महीना है, सच बोलना चाहिए इंसान को कि कोई भी खान साहब को करप्ट नहीं बोल सकता। वो एक ईमानदार इंसान है जिनको एक दर्द है गरीब का, और वो जद्दोजहद कर रहे हैं। तो मैं इस कारवान में उनके साथ शमूलियत की है कि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनका हाथ बटा सकूं। जो हमारे कराची के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं या डिवीज़न के लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलकर एक उनका सोल्जर बनूं, वर्कर बन के कुछ काम कर सकूं। अच्छा समीर भाई, आपने कहा कि आपका ज़ाहिर ताल्लुक़ जो है बिज़नेस कम्युनिटी से भी है। इस वक्त जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बहुत ही बहरान का शिकार है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट से उनकी बात चल रही है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आया हम कुछ गुड एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉकडाउन कब तक ख़त्म होगा या कब इनके लिए नरमी होगी? देखिए जी, अब तक दीगर जितनी मीटिंग्स हुई सिंध हुकूमत के साथ बिज़नेस कम्युनिटी की, उसके अंदर कोई हल ऐसा नहीं निकला, और उससे बढ़कर कोई ऐसा रिलीफ पैकेज नज़र नहीं आया। अब तक इसी बहस में ही ये पूरा टाइम गुजर गया कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, लॉकडाउन जो है उसके अंदर कुछ रिलीफ मिलेगा या कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी, स्मार्ट लॉकडाउन हो जाएगा, वो भी कुछ हो नहीं सका। उसके बाद हम लोगों को कुछ ऐसी खबरें भी मिलना शुरू हो गई मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनको बुला के डराया गया है, धमकाया गया है, या कोई ऐसी उनसे जो है रिक्वायरमेंट्स की गई हैं जो वो पूरी नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ रिक्वायरमेंट रकम का मुतालबा कह रहे हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे चली हैं चीज़ें। अब इसमें इंक्वायरी सिंध गवर्नमेंट ने लगाई है। अब अल्लाह करे उसके सामने कोई ऐसी चीज़ ना निकले, बट जिस तरह की चीज़ें हुई हैं तो उससे लगता है कि बिज़नेस कम्युनिटी के बड़ा बुरा हाल है। ख़ास तौर पे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। अच्छा समीर भाई, अब आपने कहा कि मैंने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार ज्वाइन की है कि मैं अपने ख़ास तौर पर अपनी कम्युनिटी के लोगों को एक फेवर दिलवा सकूँ, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट की जंग चल रही है, अगर वफाक कह भी देता और सिंध गवर्नमेंट इसको नहीं अप्लाई कर रही तो बेचारा स्मॉल ट्रेडर या बिजनेसमैन कम्युनिटी तो वहीं खड़ी हुई है, वो तो बेचारी रुल रही है। देखें, अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही वफाक ने एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज अनाउंस किया है स्मॉल जो बिल्कुल स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए, कि आपकी 3 महीने की जो पेमेंट्स हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे। इस तरह से FBR के जो मामलात हैं या टैक्सेस के जो मामलात हैं उसमें फेडरल गवर्नमेंट इनको रिलीफ दे सकती है। जब आपको पता है कि ये FBR में पूरा एक इन लोगों ने चेंज की चीज़ें,
تو کافی مشکلات پیدا ہو گئی تھیں. تو اس کے اندر بھی ہم یہاں سے بزنس کمیونٹی کے ساتھ ایک پورا گروپ بنا کے ڈیلیگیشن بنا کے اسلام آباد گئے تھے. وہ ہم نے ایک آن آر اون ریلیشن چیزیں کی تھی, اب آفیشلی کر سکتے ہیں. بزنس کمیونٹی کے بہت سارے سے معاملات ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے لنکڈ ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر ان کو بہت زیادہ ریلیف دے سکتی. جیسے ابھی ایک خوشخبری میں نے آپ کو ابھی بتائی, اسی طرح کے دیگر پیکیجز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے, جس سے ان کو بہت فائدہ ہوئے گا. بالکل جی, ہم دعا سوری ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, سیلز ٹیکس کا ریفنڈ ایک ایسی چیز تھی جس پہ صنعتیں بند ہو گئی ہیں, اور یہاں ہمارے جو بزنس انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے کچھ 10 سال سے سیلز ٹیکس کے ریفنڈز پھنسے ہوئے تھے. انہی کا پیسہ ان کو ملنا بالکل, اور وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا پیسہ ہے, آپ ہمیں دیں گے تو ہم صنعتیں چلا سکیں گے, ہم کیسے دیں گے. تو وہ نہ پیپلز پارٹی ان کو ریفنڈ کر سکی تھی, نہ پی ایم ایل این کر سکی تھی, لیکن پی ٹی آئی حکومت نے فرسٹ ٹائم ان کو ایک اس کا اماؤنٹ ابھی تک پے کر چکے ہیں, اور باقی بھی پائپ لائن میں ہے. بالکل جی, ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو خاص طور پہ ایک وائرس کی وجہ سے ہر تاجر, ہر بندہ جو پریشان ہے وہ اس پریشانی سے نکلے, اور جو بات سمیر بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کرے اسی طرح پوری ہو, اور جو یہ لاک ڈاؤن ہے یہ اس میں نرمی آئے تاکہ تاجر اپنا کام کر سکیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہمارا آج کا موضوع غیبت اور جھوٹ. پہلے بات ہے غیبت پہ, کہ غیبت کہتے کیسے ہیں, اس کے معنی کیا ہے, غیبت کیا ہوتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ولا یغتب بعضکم بعضا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. عرف عام میں غیبت سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے اندر یا کسی بھائی کے اندر کوئی عیب ہو, برائی ہو, اور اس برائی کو آپ اس کے پیچھے بیان کریں, اور اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے, اسے غیبت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی میں آپ عیب دیکھیں, نہیں کہ آپ عیب نہ دیکھیں اور پھر اس کے اوپر الزام لگا دیں تو یہ بہتان ہو جاتا ہے, یہ تو اور بھی بہت بڑا گناہ ہے. لیکن غیبت یہی ہے کہ بندے میں عیب ہو یا برائی ہو, وہ برائی آپ اس کے پیچھے بیان کر رہے ہوں, اور اگر وہ سن لے تو ظاہر سی بات ہے اسے برا لگے, تو یہ غیبت کہلاتی ہے. اور غیبت کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر اللہ نے واضح فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھاؤ؟ سورہ حجرات کے اندر اللہ فرما رہا ہے کہ واضح طور پہ کہ کیا تم پسند کرو گے. اور انسان بحیثیت انسان کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ بھائی کیا کہ اگر کسی مردے بھی جانور کا بھی اگر مردہ جانور ہے اور وہ حلال نہیں ہوا تو اس کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا, اور اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا نعوذ باللہ من ذالک, تو یہ ایسا گناہ ہے. پھر یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے, چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. یعنی اس کا وبال, اس کا عذاب یہ کہ جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کی آپ نے غیبت کی ہے یا برائی کی ہے, اور اس کو پتہ نہ ہو کہ کیے تو چلے گا نہیں, کیوں نہیں پتہ نہ ہو تو آپ کو بتانا ہے کہ میں نے کی تھی, ہاں میں نے غیبت کی ہے. اب یہ نہیں بتانا کہ ہم نے کیا بات کی ہے, لیکن آپ یہ ضرور بتائیں کہ بھائی مجھ سے تمہارے بارے میں بات ہو گئی ہے غلط, تو مجھے تم معاف کر دو. حکم یہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا, رسول کریم نے فرمایا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے برتر گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں زنا تو اللہ تعالیٰ معاف, بندہ توبہ کرے اللہ معاف فرما دے گا. غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک آپ اس بندے سے نہیں معافی مانگیں گے. اس لیے فرمایا گیا کہ آپ اسے بتائیں کہ بھائی مجھ سے تمہاری برائی ہو گئی ہے, خطا ہو گئی مجھ سے, اب تم اچھا مجھے مفتی صاحب میں نے کئی ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں, مرد حضرات بھی دیکھیں, غیبت کرتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, تو کیا اللہ معاف کر دے گا؟ غیبت کرنے سے پہلے کوئی ان کا ایک الفاظ ہوتا ہے اللہ معاف کرے, ہم کسی کے بارے میں غیبت نہیں کرتے, لیکن وہ بندہ ایسا ہے. نہیں تو اس سے معاف ہو جاتا ہے؟ نہیں, بالکل غلط بات. یہ ہم سوچتے ہیں اللہ تو معاف کر ہی دے گا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, لیکن پھر میں نے یہ حقوق العباد میں سے آپ ایک انسان کے بارے میں برائی کر رہے ہیں, آپ اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے اس کے عیب عیا کر رہے ہیں. رب تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے, رب نے جب عیب چھپائے ہوئے تو آپ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے, اس کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے. اس لیے فرمایا کہ آپ اگر اس کے اندر عیب ہے تب بھی اس کی آپ برائی مت کریں. میں آگے بتاؤں گا کہ ان کے برائی کرنے کا حق ہے کہ نہیں, لیکن یہ یاد رکھیں غیبت کا وبال یہ ہے کہ جب تک آپ معافی نہیں مانگیں اس شخص سے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے. اور جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, اور ہمارے ہاں تو ہر کوئی تیسرا چوتھا غیبت کر رہا ہوتا ہے, اور غیبت کو کبھی گناہ اس طرح لیتے ہی نہیں ہے کہ جی کوئی غیبت ہے یا کوئی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے غیبت کو کوئی گناہ کے طور پہ کیوں نہیں سمجھتا؟ مفتی صاحب نے تو بیان کیا کہ جی اتنا بڑا گناہ زنا سے بڑا گناہ ہے, اور ہمارے ہاں کوئی غیبت کو گناہ ہی نہیں لیتا, عام چل رہی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیری بھائی درست فرمایا, چونکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو مفہوم بیان کیا گیا. اور غیبت دیکھیں معاشرہ بگڑتا ہے انہی تمام باتوں سے. اگر معاشرے میں سدھار لانا ہے تو ہمیں اپنا پرسنل احتساب کرنا پڑے گا,
چاہے وہ خام تنظیم میں ہو, کسی تحریک میں ہو, کسی پارٹی میں ہو, جماعت مذہبی پارٹی میں ہو یا سیاسی پارٹی میں ہو, ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا اس وقت اشد ضروری ہو گیا ہے. اب جیسے ہمارے بھائی سمیر شیخ صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں, ورکر جو ہوتا ہے نا, والنٹیئر یا ورکر جو ہوتا ہے, اس کو کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. وہ ہر جگہ بھی, ضروری نہیں ہے پارٹی لیول کا کوئی پرچم ہو اس کے پاس, اس کے ہاتھ میں, وہ انفرادی حیثیت سے بھی کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں سے وہ پارٹی موو کر کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے تو یقیناً اس کی وہاں دل شکنی ہوئی ہوتی ہے. وہاں وہ اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس تحریک کا نقصان ہو جاتا ہے جہاں وہ پہلے وابستہ تھا. ایک بہترین والنٹیئر, ایک بہترین ورکر جو ہوتا ہے. ہمارا ابھی آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, میں ٹاپک پہ رہنا چاہ رہا ہوں کہ غیبت کا مجھے بتائیں کہ یہ جو غیبت کا گناہ وہی سرکار میں آ رہا تھا. تو آپ یہ تھوڑی بولے کہ سمیر پارٹی کا غیبت کریں گے. ممکن ہے, یہ تو ہمارے علم میں ممکن ہے کہ جہاں یہ سابق پوزیشن میں تھے ان کے خلاف محاذ ہوئی ہو, ان کی غیبت کی گئی ہو, ان کے اوپر بہتان لگا دیے گئے ہو, پھر دل شکستہ ہو جاتا ہے اور پھر بندہ جو ہے وہاں سے موو کر جاتا ہے. اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں یار یہ ماحول جو ہے میرے بس کا نہیں ہے, میں آگے کیا جواب دوں گا. تو ہم فرد واحد کو پکڑیں کہ ہم اپنے سے یہ بیماری کو اس طرح نوچ پھینکیں جس طرح غلاظت ہوتی ہے, ہم اپنے بدن پہ اپنے کپڑوں میں محسوس نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے غیبت کو, چغلی کو, بہتان کو اپنے اعمال میں سے دھو ڈال دینا چاہیے. بالکل جی, تاکہ پورا معاشرہ بہتر ہو سکے. ایسا ہونا چاہیے, لیکن افسوس کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. سمیر بھائی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. بات غیبت اور جھوٹ کی ہو رہی ہے, ایک سیاستدان بغیر جھوٹ بولے رہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیے گا, کیونکہ میرے پاس ایگزامپلس پڑھی ہیں بہت سارے. دیکھیں کچھ جگہوں پہ کچھ بہتری کے لیے شاید کچھ چیزیں انسان ڈیلے کرنے کے لیے بول دیتا ہو, لیکن جو ہمارا آج کا پولیٹکس کا جو معیار بن گیا ہے وہ یہی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اور جو سچا آدمی ہوتا ہے آج کے زمانے میں, وہ یا تو اس کو کامیابی نہیں ملتی ہے یا اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اور اس کی مثال ایک آپ کے سامنے بھی بیٹھی ہوئی ہے. یہ میرے دونوں بھائی میرے جو ارد گرد بیٹھے ہیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے, اور ان کو پتہ ہے کہ میں نے کس دل لگی سے, ایمانداری سے کام کیا ہے. آج تک اللہ کا شکر ہے شہر میں کوئی میرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ میں کبھی کسی, آپ شہری بھائی بھی جانتے ہیں اچھی طرح بالکل کہ کوئی اس طرح کا اللہ کا شکر ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سچ بولیں گے تو سچ بڑا کڑوا ہے. سچ جو ہے ہر آدمی کو جو ہے نا برداشت نہیں ہوتا ہے. اچھا سمیر بھائی, کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے یہاں پولیٹیشین, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, جب پولیٹیشین وعدے کرنے پہ آتا ہے تو وہ ایسے وعدے کر دیتا ہے کہ جس پہ ڈرامے بن گئے, فلمیں بن گئے, تو وہ پھر وعدے کیوں نہیں پورے کر پاتے؟ کیا کوئی پرابلمز ہوتی ہیں یا پوزیشن میں آنے کے بعد اس کی نیت بدل جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ایک سروائیول کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ روز ایک یہ ٹینشن لگی رہتی ہے وزیروں کو جو عہدوں پر ہیں کہ یار کل ہٹا تو نہیں دیں گے, یار آج کوئی میری ٹانگ تو نہیں کھینچ دے گا. ایس ایچ او والی مثال ہو گئی ہے. آج سرکار کو کوئی میری بات بری تو نہیں لگ گئی ہوگی کہ صبح ناراض ہو جائیں, آج جو ہے کچھ یہ تو نہیں جائے, وہ اس ٹینشن میں ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ وعدے تو دور کی بات ہے, اس کو کدھر یاد رہیں گے وہ وعدے. وہ وزارت ملنی چاہیے اور وہ پکی رہے. وزارت ملنے کے بعد بھی وہ پکی رہے. وہ ان کو 24 گھنٹے ٹینشن ہے کہ آج کہیں سائیں کو کوئی بات بری تو نہیں لگ گئی میری, ایسے نہیں صبح ہٹا دیں. آج جو ہے وہ شہری بھائی قریب تو نہیں ہو گئے زیادہ جو میری ٹانگ کھینچ دیں گے وہاں جا کے. تو وہ ٹینشنوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں. عوام کے مسائل جو وعدے کیے ہیں وہ کدھر سے یاد رہیں گے ان کو. پھر اس کے بعد مال بھی کمانا ہے, مال پہنچانا بھی ہے, تو وہ سکون کدھر رہے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ صاحب تھے, ان کو نیند نہیں آتی تھی, ٹینشن تھی بڑی, تو روز رات کبھی اپنے ورنڈا میں واک کرتے تھے, تو دیکھتے تھے کہ ایک غریب آدمی وہاں روڈ پہ سو رہا ہے دور کر کے, بڑے سکون سے سو رہا ہے. تو ایک دن دیکھا, 2 دن دیکھا, تیسرے دن ان کو بڑا برا لگا. تو کہا میرے پاس اتنی دولت ہے, میں جاتا ہوں اس کو تھوڑے سے پیسے اس کے پاس رکھ کے آ جاتا ہوں. تو گئے اور جا کے اس کے پاس پیسے رکھ کے آ گئے. تو جب واپس رات ہوئی تو بولا یار میں اس کو دیکھتا ہوں آج کس کا کیا حال ہے. تو جب بیلکنی میں گئے اپنے دیکھا تو وہ اٹھ کے ایسے بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ اس کو سمجھ میں نہیں, اس کو یہ ٹینشن تھی کہ میرا کوئی مال چوری کر کے نہیں لے جائے گا. تو ہمارے سیاستدانوں کا بھی آج یہی حال ہے. اچھا سمیر بھائی, جب ہمارے یہاں سسٹم
اتنا خراب ہے, ظاہر ہے ہر کوئی سسٹم کی بات کرتا ہے. سندھ کا زیادہ برا حال ہے, چلے بہت حد سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے. پنجاب کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب سسٹم کی اگر ہم آل اوور بات کریں, جو ایک سسٹم ہے, کرپشن ہے, یہ ہے, تو پھر ایک اکیلا بندہ کیا کر لے گا. میں آپ کی مثال لیتا ہوں, آپ بڑے آنیسٹی سے سوچ رہے ہیں میں کام کروں گا, لیکن آپ اکیلے بندے کا پورے سسٹم کو صحیح کر پائیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیبی سٹیپس لینے چاہیے نا. میں پورے نظام کو تو ٹھیک نہیں کر سکتا, لیکن جو میرے ہاتھ میں یا جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یا میرے ارد گرد ڈپارٹمنٹس ہیں یا چیزیں ہیں, اگر میں اس میں ہی کوئی بہتری لاؤں تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بڑا کوئی کمال کیا ہے. اسی طرح خان صاحب ہیں, دیکھیں خان صاحب ایک دن کے اندر, ایک سال کے اندر, 1.5 سال کے اندر اس ملک کو پورا نہیں چینج کر سکتے, جو اتنے سالوں سے جہاں اتنی برائیاں ہو رہی ہیں, کرپشن ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. تو جب آپ کے ٹاپ پہ ایماندار آدمی بیٹھا ہوتا ہے نا, تو وہ آج نہیں تو کل چیزیں ٹھیک کرے گا ہی کرے گا. اچھا سمیر بھائی, خاص طور پہ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ نے کرونا کا وبا دیکھا کہ کیا حال ہوا, ہمارے غریب آدمی کا کیا حال ہوا. اس میں خان صاحب کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. اچھا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان نے ٹی وی پہ دیکھ لیا, کوئی خبر پڑھ لی. میں گورنر صاحب کے ساتھ انٹیریئر سندھ کے دورے پہ گیا کچھ دن پہلے. آپ یقین کریں وہاں عوام کا اتنا برا حال تھا. یہ احساس پروگرام جو فیڈرل گورنمنٹ نے لانچ کیا اور سب لوگوں تک پیسے پہنچا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا کمال ہے. اور آپ کو ایک اور اس میں خاص چیز بتاؤں, خاص طور رمضان کے مہینے کے اس پر, کہ اس احساس پروگرام کے اوپر آپ کو کہیں بھی خان صاحب کی تصویر نظر نہیں آئے گی, نہ آپ بینرز پہ نظر آئے گی, نہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ کہیں ان کے اس کے اوپر نظر آئے گی. گورنر صاحب. لیکن سمیر بھائی کیونکہ میرا بریک کا بھی ٹائم ہے, ایک اس بات کا جواب دیجیے گا. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی کہ وہ کسی اور نے بنائی تھی یا کوئی گیم تھا کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پہلے 12,000 دیے گئے, پھر بولا ڈانس کر کے دکھاؤ, اور بولو عمران خان نے دیے. ایسی کوئی گیم ہوئی تھی, ویڈیوز تو میں نے بہت دیکھی. دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ کس نے بنائی ہیں, کہاں بنائی ہے, کس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے بنا دی ہے, کسی نے اپنے ڈرائنگ روم میں بنا دی ہے, کسی پیپلز پارٹی والے نے بنا دی ہے, بٹ وہ کوئی آفیشیل سینٹر کے اندر یا کوئی آفیشیل آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بنائی گئی تھی. یہ میں بھی کوئی آپ دیکھیں نا, احساس پروگرام کا کوئی آفیسر ہوتا وہاں کھڑا ہوا, یا کوئی گورنمنٹ کا آفیشل ہوتا وہاں کھڑا ہوا اور اس کے سامنے بنائی گئی ہوتی, تو میں کہتا دیکھیں یہ غلط ہے. ابھی میں آپ کے یہاں اسٹوڈیو سے باہر نکلوں اور بنا دوں, لیکن اور بھی کچھ سوالات ہیں. لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد سمیر بھائی سے, اور کیونکہ ابھی میرے ذہن میں اور بھی سوالات آئے تھے, اس پہ بات ہوگی. وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں باسط کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باسط کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. باسط آج تو آپ نے بڑی جو ہے کچن میں رونق لگائی بھی, کیا بنا رہے ہیں؟ جی بالکل, آج ہم بنا رہے ہیں چکن ونگز وتھ پائن ایپل ہاٹ ساس. اچھا, پائن ایپل ہاٹ ساس. اور یہ جو ڈش ہے اس کے اندر ٹیکسچر بھی ہے, اس کے اندر کرسپ بھی ہے, اس کے اندر سویٹنس بھی ہے, اور یہ ایک اسپائسی بھی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ونگز تو ہم نے بہت کھائے ہیں, آپ نے کیا بتایا پائن ایپل ہاٹ ساس کے ساتھ؟ ہاٹ ساس, یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ساس ہے جو ہم ونگز کو فرائی کرنے کے بعد اس کے بعد اوپر سے یہ کوٹ کر کے اچھے سے مکس کریں گے, تو اس کے اندر جو ونگز ہمارے کرسپی ہوں گے, اور جو ساس ہے اس کے اندر سویٹ بھی ہے اور یہ سور بھی ہے, تو ایک کمپلیٹ اچھا سا بڑا ٹیکسچر آ جاتا ہے. اچھا, اور یہ بنتا کتنی دیر میں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, ونگز کے اندر کمپلین کیا آتی ہے کہ اس کی جو بونز ہوتی ہے اس کے اندر بلڈ رہ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو میں نے پہلے آلریڈی بلانچ کر لیا ہاٹ واٹر کے اندر. بوائل نہیں کرنا ہے, بلانچ کرنا ہے, یعنی کہ آپ نے گرم پانی کے اندر ونگز ڈالے اور 1 سے 2 منٹ بعد اس کو نکال دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کے اندر میرینیشن کریں گے. اس کے لیے چاہیے کہ ہمیں آئسٹر ساس 1 سے 2 چمچ. آئسٹر ساس مشکل سے ملتی ہے, اگر وہ نہ ہو تو سویا ساس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, ڈارک. ٹھیک ہے. تو 2 چمچ ہم نے اس کے اندر آئسٹر ساس ڈال دی. اوکے. اس کے اندر ہم ڈالیں گے چلی فلیکس. ٹھیک ہے. جو کٹی ہوئی لال مرچیں ہوتی ہیں, تقریباً 1 سے 2 چمچ. ٹھیک ہے. بلیک پیپر پاؤڈر اور سالٹ ٹو ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں استعمال کریں گے مسٹرڈ, فرینچ مسٹرڈ جو ہوتا ہے. ٹھیک اس ہے. کا. تو یہ ہماری میرینیشن ہو گئی, اس کو 15 سے 20 منٹ ریفریجریٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کوڈنگ کریں گے, 1 کپ میدا اور 1 کپ کارن فلاور. اس کے اندر پانی ڈال کے تھوڑا سا مکسچر بنا لینا ہے تھک ٹائپ کا.
उसके अंदर हम विंग्स को डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। अरे वाह। अच्छा जी, आप लोग कह रहे होंगे बासित अचानक हमारी पहली जो शेफ़ थी, हमारी जो शेफ़ हैं सोबिया, उनकी कुछ अपनी मसरूफियात थी, तो आज और कल हमारे साथ बासित रहेंगे और बासित भी जो है वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और बासित अभी आप बिल्कुल तैयारी शुरू करें और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बासित के पास भी आते रहेंगे। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सदफ हुसैन, इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पेश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत कलाम हाज़िरी के हवाले से अल्लाह पाक हम सबको जल्द मदीना शरीफ की बात हाज़िरी नसीब फरमाए। नहीं है हुस्न अमल पास आंसुओं के सिवा, चला हूँ लेके मोती दरे नबी के लिए। मेरे तो आप ही, बस आप ही सब कुछ है या रसूल अल्लाह। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। दरे रसूल पे मेरा, दरे रसूल पे मेरा सलाम हो जाए। इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। इलाही इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर आरज़ूए दिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर इश्क का हासिल नहीं कोई। इलाही इससे बढ़कर मकसद साइल नहीं कोई। मोहम्मद सामने हो और मेरा दम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। रसूले पाक है जन्नत का जीना, आपकी चौखट करेगी पार इसियां का सफीना। आपकी चौखट मेरा सर और सरकार मदीना। आपकी चौखट वहाँ सजदा मयस्सर हो तो दिल का गम निकल जाए। इलाही कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा कलाम और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, अपने मौजू की तरफ तो आते लेंगे। समीर भाई से मेरा एक सवाल था, वहीं से शुरू करूँगा। समीर भाई, आपने कहा कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है हमारे, उनके बारे में कोई करप्ट नहीं कह सकता और बिल्कुल ये बात ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो आवाम कहती है, जो अब कह रही है आवाम, कि उन्होंने जो उस वक्त बातें की थी कि पाकिस्तान में खुशहाली आएगी या नौकरियां आएंगी या अगर मैं आ गया तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, तो वो तो नहीं हुआ। तो ये रीज़न क्या है? मतलब लोग ये भी सवाल करते हैं कि आपने उस वक्त क्यों कहा? या तो आप उस वक्त जब आपकी कैंपेन चल रही थी उस वक्त बताते कि मेरे आने के 3 साल बाद, 4 साल बाद आएगी। एक आम आदमी के जहन में तासुर ये था कि इमरान खान साहब आएंगे और फ़ौरन खुशहाली आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखें, मैं ये समझता हूँ कि आस्ते आस्ते सब चीज़ें जो वादे किए थे वो सब पूरे होंगे। ख़ास तौर पे देखें, जब खान साहब ने इस मुल्क की प्रीमियरशिप संभाली तो इनको बड़े दीगर मसाइल थे। सबसे बड़ा मिसाइल तो था कि इकॉनमी का, कि मुल्क का जो है वो ख़जाना ख़त्म हो चुका था। उसके दूसरी चीज़ थी एक इमेज बिल्डिंग की, जो खान साहब एक एक मुल्क में गए, एक पाकिस्तान का इमेज बनाया, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर की, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया मुल्कों के साथ, जो काफ़ी चीज़ें ज़रूरत थी। उसके बाद अब हम आज के टाइम पे आ जाते हैं तो आप देखें कि एक हम कोरोना वायरस के उस पर गुजर रहे हैं तो वैसी सारी चीज़ें स्लो हो गई हैं। टैक्सेस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनने चेंजेस लाए। लेकिन समीर भाई, लेकिन जब मुझे याद है कि जिनकी तकरीरें हो रही होती थी तो वो कहते थे कि वजीर जो मुल्क का जब जो भी लीडर होता है वो आपको तब लूटता है जब वहाँ पे टैक्स लगा देता है। तो खान साहब के आने के बाद तो बहुत टैक्स लग गए हम पे। देखें, खान साहब ने अगर कोई टैक्सेस लगाए तो काफ़ी जगहों पे ब्रेक्स भी दिए।
غریب عوام کو بھی ٹیکس دیے, اسمال ٹریڈرز والوں کو بریکس بھی ملے ان چیزوں پر. ٹیکسز لگائے نہیں, ٹیکسز کو صحیح کیا. جو ٹیکس جس طرح سے لوگ دے رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کون ٹیکس دیتا تھا, میں اپنی بزنس کمیونٹی کی بھی بات کروں تو ادھر ٹیکسز کون دیتا تھا, تو وہ ریفارمز لائے, ٹیکس لگایا نہیں, ریفارمز لائے. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, جس طرح کہ پہلے کے حکمران تھے وہ کہتے تھے ہماری جیب بھر دو اور بس ٹھیک ہے جاؤ جو کر رہے ہیں کرو, عوام کا بالکل بھی نہیں سوچا جاتا تھا. آج خان صاحب نے وہ ریفارمز لا کے ٹیکس کی چیزیں بہتر کی, اور اللہ تعالیٰ اللہ سے یہی دعا ہے کہ ظاہر ہے کسی کی بھی نیت پہ ہم کوئی شک نہیں کر سکتے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر وہ اپنی بالکل کوشش کر رہے ہیں تو اس میں وہ کامیاب بھی ہیں, اور یہ ہمارا ملک پاکستان خان صاحب کا جتنا ہے اتنا میرا بھی ہے, تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ہم سب کو مل کے جو ہے وہ باہر نکلنا ہے. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, بات ایک جگہ غیبت کی ہو رہی ہے تو ایک جگہ جھوٹ, اور جھوٹ تو ہمارے لگ رہا ہوتا ہے بالکل زبان پہ ایسے رکھا ہوا ہے کہ بولو جھوٹ بول دیں گا, مذاق میں بھی ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, تو کیا جھوٹ بولنے والے کے لیے کیا حکم ہے, اور جو مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں چاہے شیطانی کے طور پہ بول رہے ہوتے ہیں, کیا ان کو بھی گناہ ملتا ہے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک بات یہ کہوں گا کہ سمیر صاحب جو ہیں پہلے ایجوکیشن میں بہت اچھا کام کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے آگے بھی دین کی خدمت کرنے کی فرمائے اور اس ملک کی خدمت عطا فرمائے. آپ نے جو سوال کیا جھوٹ کا, تو یاد رکھیے گا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. منافق اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ جس سے سب سے زیادہ عذاب دے گا اس کی علامت کیا ہے, اور کہ وہ کون ہوتا ہے جسے منافق کہتے ہیں. حضور علیہ السلام فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اچھا جی, مسلمان ہوتے ہوئے بھی اب فرمایا کہ اگر یہ صفت کسی کے اندر تو سوچ لے کہ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ جو بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ جھوٹ کو گناہ سمجھتے نہیں بلکہ ثواب سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تفریحاً بھی بولتے ہیں. پھر جو بات کرے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے آج کل لوگ وعدہ خلاف بہت ہو گئے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے گھر پہ ہے اور فون آیا, میں تو ابھی راستے میں ہوں, اور میرے بھائی تم گھر پہ موجود ہو, جھوٹ بول لو, راستے میں کہاں ہو, سچ بیان کر دو, ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کی ناراضگی ہو لیکن تمہارے سچ بولنے سے تم دوبارہ جھوٹ تو نہیں بولو گے. وعدہ خلاف ہوگا, یعنی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا. اب یہ بات ذرا اپنے حکمران نے وہ بھی دیکھیں اور انسانی ذات یعنی اپنی ذات میں بھی دیکھیں کہ آج ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے, وعدہ کر رہے ہیں عوام سے, یا خود انسان وعدہ کر رہا ہے, کیا اس کے ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں یا وعدہ پورا کر رہے ہیں, راشن بانٹ بھی رہے ہیں یا صرف وعدہ ہی کر رہے ہیں. پھر تیسری بات آ جائے, امانت دی جائے کہ اس میں خیانت کرے گا. اچھا, آج حال یہی کیا حکمران ہو کہ آج امانت کوئی دے رہا ہے, کوئی آپ کو پیسے دے رہا ہے, کہ آپ وہ اپنی جیبوں میں رکھ رہے ہیں یا پھر آپ لوگوں میں اس امانت کو بانٹ رہے ہیں. اور انسان خود بھی دیکھے کہ اگر کوئی امانت دی جاتی ہے تو کیا وہ اس کو استعمال کر رہا ہے یا کر رہا ہے. تو کیا معلوم چلا کہ یہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائے جائیں گے وہ منافق کہلائے. اچھا, جھوٹ اگر ہم مصلحتاً بول رہے ہیں کسی کی زندگی بچانے کے لیے, میاں بیوی میں طلاق ہونے والی ہے یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ جس سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے یا کسی کی بہتری کے لیے, تو جھوٹ جائز ہے. 3 اشخاص کے بارے میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے. پہلا شخص, میاں بیوی میں ناراضگی ہو, شوہر اپنی بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بول دے یا بیوی اپنے شوہر کو منانے کے لیے جھوٹ بول دے, وہ جائز ہو جائے. چلے یہ تو ایک اچھی چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا جھوٹ بھی نہیں کہ آپ کام کر لیے, لیکن اس کو جھوٹ جائز ہے. دوسرا وہ کہ آپس میں لوگ لڑ رہے ہوں, آپس میں ان کو صلح کرانے کے لیے کہ بھائی تمہارے بارے میں جو تم یہ گمان پیدا کرو ایسا نہیں, یہ تو یہ کہتا ہے, اس کے دل سے برائی نکالنے کے لیے, صلح کرانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹ بھی بولنا آپ کے گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. تیسری بات جو یہ ہے کہ اگر کہیں فتنہ فساد ہونے کا خندیشہ ہو, مثال کے کہ آپ کو لگا کہ بھائی اب میں نے اگر یہاں پر جھگڑا ہو جائے گا تو وہاں آپ جھوٹ بولتے ہیں نہیں ایسا معاملہ نہیں ہے تو ایسا ہے, تو ان صورتحال سے بچنے کے لیے فرمایا گیا کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی بہت آسان طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کسی کی زندگی بچا رہے ہیں, کسی گھر میں سکون لا رہے ہیں, تو یہ جھوٹ قابل بالکل جی مثلاً آپ اس کو جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں لیا جائے کہ آپ بات بات پہ جھوٹ بولتے رہے. اور سمیر بھائی سے ایک سوال کروں گا, سمیر بھائی آپ کی شادی ہوئی بھی؟ جی ماشاءاللہ سے. آپ اس بات پہ کیوں ہنسے؟ میں تو ایسا ہی تھا کہ بیگم سے جھوٹ بول سکتے ہیں, تو آپ کی ایک بڑی اسمائل آئی تھی, میرے بھی آئی تھی, ویسے کیوں آئی تھی؟ دیکھیں ہم جتنا کم گناہ کمائیں اتنی اچھی بات ہے, لیکن یہ بات مجھے بڑی اچھی لگی ان کی کہ اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ چھوٹا موٹا بیوی سے جھوٹ بول سکتے ہیں, ہیں جیسے کہ کہاں تھے,
ہاں اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں آپ اس کام پہ پھنس گئے کیونکہ وہ ایک لڑائی لمبی طویل ہو جائے گی. جھگڑا اچھا نہ ہو. سمیر بھائی, ابھی جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا, ہمارے یہاں جو تاجر برادری تو بیچاری ویسی پریشان ہے, راشن کی تقسیم پہ بات کرتے ہیں. فلاحی ادارے اپنے طور پہ راشن کی تقسیم کر رہے ہیں, جو لوگ مخیر نظر آتے ہیں وہ کر رہے ہیں. حکومت کی جانب سے کیا آپ سمجھتے ہیں, میں سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گا, کہ لوگوں تک اس طرح راشن پہنچا ہے جتنا ہم سن رہے ہیں کہ 1 ارب 80 کروڑ یا 8 کروڑ, مجھے ابھی فگر کنفرم نہیں ہے, بٹ کیا لوگوں تک پہنچا ہے اتنا راشن؟ شہری بھائی بڑے دکھ سے مجھے بولنا پڑ رہا ہے, اور یقین کریں کہ اندر سے میری روح جو ہے نا وہ رو رہی ہے اس بات پہ کہ جو یہ لوگ 12 سالوں سے تو کرتے رہے, ظلم اتنا کیا, گزر گیا وہ ٹائم, کسی نہ کسی طرح اس عوام نے جھیل لیا وہ ٹائم, لیکن آج بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے عوام کا. آپ نے لاک ڈاؤن کر کے مزدور طبقے کو گھر میں تو بند کر دیا ہے, لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آج یہ ٹی وی پہ آتے ہیں, ایک وزیر بولتا ہے ہم نے اتنے لاکھوں راشن پہنچوا دیا, ایک وزیر کوئی اور فگر دیتا ہے, سی ایم صاحب کوئی اور فگر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ بھی عوام میں رہتے ہیں, آپ لوگ بھی عوام میں رہتے ہیں, آپ نے کبھی کسی کے پاس راشن پہنچتے ہوئے دیکھا؟ اگر آپ نے اتنے لاکھوں روپے کا آپ کو فنڈنگ ملی, آپ نے اتنے دعوے کیے کہ ہم نے اتنے لاکھوں روپے کا راشن پہنچایا, تو وہ کدھر ہے؟ 2 دن پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا اسی شہر, کراچی شہر کے اندر, ان کو وینٹیلیٹر نہیں ملا. ان کے بڑے بڑے دعوے, روز اپنے اے سی کے کمروں میں بیٹھ کے عوام کے پیسوں کے ٹیکس کے اوپر میٹنگز پہ میٹنگز. بھائی اتنی میٹنگز کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک آدمی کو وینٹیلیٹر شہر میں نہیں مل سکا. اچھا سمیر بھائی, آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ سندھ گورنمنٹ کا آتا ہے, لیکن پھر ایک تاثر یہ بھی آتا ہے کہ اگر ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کریں تو لوگ بولتے ہیں جی ٹائیگر فورس کو بھی کسی نے نہیں دیکھا, لوگ بولتے ہیں پنجاب گورنمنٹ بھی راشن نہیں بانٹ رہی, تو پھر تو پورا سسٹم ہی یہ چل رہا ہے, پھر تو عوام کو سبھی کھیل رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات پہ اتفاق کرتا, لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ میں نے سندھ کا دورہ کیا گورنر صاحب کے پاس, وہ ایک احساس سینٹرز پہ گئے, ایک انسان کو انہوں نے میک شور کیا کہ اس کو 12 ہزار مل رہے ہیں, ایک آج جو وہ اس وبا سے وہاں پر مبتلا ہے. کہانی ہوئی تھی کہ سنا تھا کہ 500 روپے کاٹ رہے ہیں, تو پھر 1500 کاٹ رہے ہیں. پھر میں اگر غلط نہیں ہوں کہ مرتضیٰ وہاب یا کسی نے یہ بیان دیا کہ وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے, یہ کچھ ایسا بیان سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا شاید. ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں, ان لوگ نے, ان کو کچھ نہیں ملا, پھر ان لوگوں نے بولا کہ ایس او پی فالو نہیں کی گئی. بھائی ایڈمنسٹریشن تو آپ کا کام تھا, آپ فالو کرواتے. مرتضیٰ سے پوچھیں یہ بات کہ تمہیں شرم نہیں آتی, رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولتے ہو. بی آئی ایس پی کا تم لوگوں نے جو حال کیا, اس صوبے کی ماؤں بہنیں کس طرح ان کی کھڑے ہو کے ان لوگوں کو تسلیل کیا جاتا تھا کہ ان کو پورے پیسے کبھی زندگی میں نہیں ملے. گورنر صاحب کا وزٹ ہی اس چیز پہ تھا کہ اس کو انشور کرایا جائے کہ ایک انسان کو 12 ہزار مل رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, آج تک آپ نے مراد علی شاہ کو گراؤنڈ پہ دیکھا جب سے کرونا کی چیزیں شروع ہوئی ہیں, اے سی میں بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں؟ آپ نے ویڈیوز تو بہت دیکھی ہوں گی. آپ وہ سکر پہنچے تو ایک روڈ بلاک کر کے ویڈیو تو بنا لی کہ جی دیکھیں میں سکر میں گھوم رہا ہوں. گورنر, لیکن ان کی تو ویڈیو تھی بغیر پروٹوکول کے گھوم رہے. میں نے جو ویڈیو دیکھی, ویڈیو کی حد تک جانتا ہوں بھائی میں. کتنی دیر کی ویڈیو دیکھی آپ؟ ظاہر میں نے سیکنڈز کی دیکھی تھی کہ وہ بغیر 4 سیکنڈز ایک روڈ سے دوسرا روڈ, وہ نہیں, میں صرف گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئے تھے اور کوئی پروٹوکول نہیں تھا. یہ میں نے اتنا دیکھا تھا. بڑا کمال کیا. یہاں سے ان کے پروٹوکول میں بیس پہ, وہاں سے پرائیویٹ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے سکر اترے, وہاں پورا سکر بند تھا ان کے ویلکم کرنے کے لیے. جب فوٹو آپس کا ٹائم آیا تو ایک روڈ بند کر دیا, بولا دیکھیں پروٹوکول کے بغیر گھوم رہے. دیکھیں جی, آپ عوام کو آپ کتنا بیوقوف بنائیں گے. اس وبا کے ٹائم پہ تو نہ کریں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہاں کروڑ روپے کی گندم چوہے کھا جاتے ہیں. بھائی وہ چوہے سارے سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر بھی میں ابھی آؤں گا. یہ جو باتیں ہیں بالکل جو سمیر صاحب بتا رہے ہیں, ظاہر ہے کیونکہ پالیٹکس میں ان کا بڑا رہا ہے, کافی پولیٹیکل پارٹی میں بھی ان کا تعلق رہا ہے, تو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز بہت ساری پتہ ہوں گی. ظاہر ہے ہم تو زیادہ تر کرائم پہ کام کرتے ہیں اور کچھ کرتے بھی تو ہمارا ڈومین تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو اس وقت میں وبا میں جو بھی کوئی کر رہا ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, نہ میں کسی کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, لیکن جو بھی کوئی کر رہا ہے اس کو خدا خوف کرنا چاہیے یار. اس وقت میں نا نہیں کرنا چاہیے, اور بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور بہت سارے مزید سوالات ہیں جو ابھی ہم سمیر میر شیخ سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بات ہو رہی ہے جھوٹ کی, اور ہم بات پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے تو بالکل بتایا کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, قرآن پاک میں کیا حکم ہے, لیکن ایک جنرل میں پرسپیکٹ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ریزن ہے کہ جی اب بات پہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اگر راشن بھی چاہیے, ایک پڑا ہوا ہے تو بولیں گے نہیں قسم سے نہیں ہے, ہم نے تو کھایا ہوا نہیں ہے. مطلب ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. اگر رکشے والا بھی ہے تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ اتنا نہیں اتنا ہوتا ہے. تو کیا ریزن ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاشرہ جو ہماری کل کی گفتگو تھی اس میں بھی بات ہم نے یہ کی تھی کہ معاشرے کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے اور وہ تربیت انفرادی طور پہ گھر سے ہوتی ہے, ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے وہ تربیت معاشرے کی. وہ ہمارے یہاں نظام ہی نہیں. جب باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے کہ کہہ دو کوئی دوست آئے تو کہہ دو کہ گھر پہ نہیں ہے پاپا, تو بگاڑ تو وہیں سے شروع ہو گیا شیری بھائی. بچے نے تو اپنا ذہن بنا لیا. تو جب اس کے علاوہ بھی بہت چیزوں میں جھوٹ بتا دیتے پھر ہیں. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنے گھریلو معاملات کے حوالے سے آتے ہیں, بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ یہ گھر کیوں خراب ہو رہا ہے تو بات یہی پتہ چلتی ہے کیا تو لڑکے کے گھر والوں میں سے جھوٹ یا لڑکی کے گھر والوں میں سے جھوٹ تھا. اور ان کو جب بٹھا کے ان کو سمجھایا جاتا ہے, کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, تو پھر وہ نادم ہو جاتے ہیں. اچھا یہ گھر آباد ہو جاتے ہیں. رشتے کے معاملات میں بھی میں نے دیکھا ہے جب کوئی شادی بیاہ کا معاملات ہوتا ہے کوئی کہتا ہے اس میں تو بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اس میں بھی بڑا جھوٹ بول کے کرتے ہیں. لڑکا نوکری کرتا ہے, فلانا کرتا ہے, اور کبھی کبھی لڑکیوں کی سائڈ سے بھی ہوتا ہے, بہت پارٹیز کی طرف سے ہوتا ہے. تو رشتوں میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں جبکہ پتہ ہے ٹوٹ جائے گا اس کے بعد. اچھا جب حقیقت سامنے آئے گی تو وہ ایک شعر ہے نا کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذی پھولوں سے, تو وہ جھوٹ چھپتا نہیں ہے کبھی. اور اس وقت سے جھوٹ بولنے والا اس وقت سے نہیں ڈرتا جب جھوٹ آیا ہو جائے گا اور سچ سامنے آ جائے گا. اس وقت کتنی ندامت اور ضلالت اٹھانی پڑے گی. اور سوچتے ہیں ندامت اور شرمندگی کے علاوہ میں اس وقت اس پلیٹ فارم سے بات ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے بیٹے بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں, خدا را اس وقت جھوٹ نہ بولا کریں, کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی بس شادی ہو جائے پھر چل جائے گا. دیکھیں وہ چلنے والی زندگی پھر زندگی نہیں ہوتی, اور بہت سے میں نے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے. تو خدا را جب بھی رشتوں کی بات ہوا کرے سچ بولا کرے, جھوٹ نہ بولا کریں. وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.